प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। पास्टर शफकत भट्टी अर्ज कर रहा हूँ। सच्चाई टीवी के स्टूडियो से हमारा प्रोग्राम है यीशु को जानिए, और इस प्रोग्राम में आज हम यीशु के मुतल्लिक बहुत सारी बातों को सीखेंगे। आज हमारे साथ खुदावंद के बड़े ही मोतबर खादम हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरम जनाब खादम बिशप खादम भुट्टो साहब। और ये खुदावंद के खादम जो हैं सेंट्रल चेयरमैन हैं पाकिस्तान बिशप कौंसिल के। इसके अलावा इनकी और बहुत सारी खिदमात हैं जो बड़ी वसी हैं, और खुदावंद इनको मुल्क पाकिस्तान में कसरत के साथ जो है वो इस्तेमाल करता है, और बहुत सारी जगहों पर खुदावंद इनको इज्जत बख्शता है। तो आज सच्चाई टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ खुदावंद के खादम मौजूद हैं, और हम यीशु को जानिए प्रोग्राम में जो है वो आज इनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे खुदावंद के कलाम के हवाले से। और बिशप साहब, मसीह में आपकी सलामती हो, वेलकम। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं, अपने वक्त निकाला। बिशप साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि यीशु को जानिए प्रोग्राम में आज हमें आप थोड़ी सी हमारी ये रहनुमाई करें कि मसीह को जब लोग क्रिसमस के मौका पर जो है वो प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जिनको प्रेजेंट किया जाता है मसीह के ताल्लुक से। कई लोग जो है वो चरनी की वजाहत करते हैं, कई लोग जो है वो सितारे पे बात करते हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज आप हमें कुछ बताएं इस हवाले से कि जो यसाया में पेशन गोई की गई है, यसाया नामे बाब की 6 आयत में, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। इसके साथ और भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे लिखी हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके मुताबिक ये जो पेशन गोई है, इस पेशन गोई को हम जानते हैं कि ये मसीह में पूरी हुई है, और इस पेशन गोई की जो खास अहमियत है, मैं चाहता हूँ आज हम उसके ऊपर बात करें कि ये पेशन गोई जो है वो मसीह की शख्सियत को कैसे हमारे सामने वाज़िया करती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं सच्चाई टेलीविज़न का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक ख़ास मौके पर दावत दी, क्योंकि हम वलादत मसीह जो कुल आलम का खालिक और मालिक है, जिसने न सिर्फ कायनात को बल्कि कायनात की हर चीज़ को जो है वो खलक किया है, हम उसी खुदावंद को जिसे हम यीशु के तौर पर जानते हैं, उसी को जो है आज बयान करेंगे। और हमारे लिए ये ख़ास मौका है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और खुदा का क्या मंसूबा था कि वो इस दुनिया में आकर जो है आलम कुल के लिए अपने आप को पेश करें। जैसा कि अभी आपने हवाला पढ़ा है यसाया नबी की मार्फत, तो इसमें लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का क्या हुआ, तो वल्लद हुआ, और हमको एक बेटा बख्शा गया। अब अगर इस आयत को देखें तो सबसे पहले जो प्रोफेसी की वो खुदा ने खुद की, यानी कि बाप ने खुद की। पैदाइश की किताब अगर देखें तो उसके 3 बाब की 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और उसकी एड़ी पर क्या करेगा, काटेगा। ये वो पहली पेशन गोई है जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुदा ने खुद की। तकरीबन 40 के करीब जो हैं वो नबूवतें, जो आप अगर देखें पुराना इज़नामा, तो 40 के करीब खुदावंद यीशु मसीह के मतलब प्रोफेसीज की गई। जो पहली प्रोफेसी थी, पहली नबूवत थी, वो खुदा ने खुद की बाग अदन में। फिर उसने अपने अंबिया कराम को इस दुनिया में भेजा, और खुदा के कलाम को वो जहाँ पेश करते रहे,
وہاں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی آمد کا بھی ذکر کیا. یہ خاص موضوع رہا ہے عدن سے لے کر جی، مسیح کے آنے تک. یہ خاص یعنی کہ موضوع رہا ہے مسیح کے اگر آپ نیا عہد نامہ پڑھیں تو پولس رسول کے خطوں میں ملتا ہے کہ یہ ازل ہی سے خدا کا منصوبہ تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ منصوبہ تو ازل سے ہے، لیکن اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ باغ عدن سے، کہ اس کی پیشن گوئی کر دی گئی. خدا کا جو منصوبہ ازل سے تھا اس نے اس کا سٹارٹ آغاز جو ہے باغ عدن سے شروع باغ عدن سے اس کا فرسٹ ٹائم اظہار کیا کہ بھی میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان کروں گا، عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو اپنے پاؤں کی ایڑی سے کیا کرے گا؟ کچلے گا. اور جب خداوند یسوع مسیح نے کروسیفکیشن ہوئی تو اس نے خود شیطان کے سر کو کچلا. ٹھیک ہے، اب کیونکہ یسایہ جو ہے تقریباً خداوند یسوع مسیح سے 700 سال پہلے ہوئے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے صرف ایک پیشن گوئی نہیں کی بلکہ کافی پیشن گوئیاں کی جو اس میں موجود ہیں. اس میں ان کی ولادت کے متعلق، ان کی موت کے متعلق، کیسے وہ دکھ سہیں گے، کیسے، یعنی کہ تو یہ یسایہ نبی یسایہ کی جو جی کتاب ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاں جی. ایک پوری ایک سمجھے تو یسایہ نبی نے بڑی پرفیکٹ جو ہیں وہ جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق انہوں نے یہ پیشن گوئیاں کی. اب کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی وہ ذمہ داریاں، وہ خصوصیات یسایہ نبی نے بتائیں کہ اس کا عہدہ اور اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ کیا ہے، وہ یسایہ نبی نے اس آیت میں پیش کیا. ٹھیک ہے، کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. ٹھیک ہے، اب بیٹا کون ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح. ٹھیک ہے، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. جب پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح زمینی خدمت میں تھے تو یہودیوں کا ایمان تھا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوگا. سوری میں آپ کی بات کاٹوں، یہاں یہ بھی بڑی بات اہمیت کی عامل ہے کہ پیشن گوئیوں میں بھی بیٹے کی بات ہے. جی جی. تو اس میں اگر آپ یسایہ کی کتاب 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک واضح بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے یسایہ نبی کی معرفت ہی. پہلے جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی، پھر ایک واضح بات کی کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، بیٹے کا بھی ذکر آ گیا کہ بیٹا. ہاں جی، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب 40 کے قریب جو ہے خداوند یسوع مسیح کی پروفیسیز جو ہیں وہ نئے عہد نامے میں پوری ہوئی، اور 100% سب ایکوریٹ جی جی. تو اب اگر آپ متی کی انجیل دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ مریم اور یوسف کے اکٹھے ہونے سے پہلے کیا تھا؟ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گی. اور پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا. اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے ٹھیک ہے، قوم کے گناہوں سے. مطلب یہ کہ پہلے لڑکے کی نشاندہی کی، پہلے خدا نے ایک انسان کی نشاندہی کی جو زمین پر بطور انسان اور خدا بیک وقت خدا کی خدمت کر رہا تھا. ایمینویل جو ہے، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر ہمارے ویورز کے لیے تھوڑی سی آپ ایمینویل کا جو مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، باغ عدن میں جو خدا نے خود بیان دیا وہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جو انسان اس نے دنیا میں لانا تھا، جو شیطان کی ایڑی کو اپنے پاؤں کی ایڑی سے جو ہے وہ اس کی کچلے گا، وہ وہی انسان ہے جس کا نام ہے ایمانویل، کیونکہ یہ خدا کا یسوع مسیح کا نبوتی نام تھا. ٹھیک ہے، پرسن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح یوسف سے جب بات کی فرشتے نے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، تو یوسف کو کہا گیا کیونکہ یوسف جو ہے وہ باپ کی جگہ لینے والا تھا. جی جی. اس کو جو ہے وہ جب وہ مردم شماری کے لیے بھی گئے تو وہاں بھی اس نے اپنی فیملی میں مریم کا نام لکھوایا. تو یوسف کو نام رکھنے کے لیے کہا کیونکہ باپ کا حق ہوتا تھا
یہودی ترتیب کے مطابق کہ وہ بچے کا نام رکھے، تو اس لیے یوسف کو فرشتے نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مقدسہ مریم کے بارے میں بات ہے کہ وہ اس کا نام ایمینوئل رکھے گی۔ تو ایک جگہ پہ جو ہے وہ یوسف کو بتایا گیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، ایک جگہ مریم کو بتایا گیا۔ تو یہ جو ڈفرنس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو اس کے متعلق تھوڑی سی آگاہی دیں کہ یہ بائبل کے مطابق جو ہے اس کی کیا تھوڑی سی وضاحت۔ ایکچولی یہ جو یسعیاء نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب میں، صحیفے میں جو لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھنا، یہ ایک نبوتی نام تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مقصد جو خداوند یسوع مسیح کا اس زمین پر آنے کا تھا وہ لوگوں کو نجات دینے کا مقصد تھا۔ خدا کا جو اصل منصوبہ تھا وہ نجات دہندہ کو اس زمین پر لانے کا منصوبہ تھا۔ اب اگر ہم یسوع مسیح کا مطلب دیکھیں تو یسوع مسیح کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا کرے گا، ان کے گناہوں سے نجات دے گا، یعنی کہ نجات دہندہ، یعنی کہ جو پراپر نام اس کا رکھا گیا، جی جی، وہ پراپر نام تو یسوع اس کا رکھا گیا، کیونکہ وہ یسوع۔ اب آپ اگر دیکھیں تو جب خداوند یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت مقدسہ مریم کو فرشتہ نے آ کر پیغام دیا اور اس کا نام دیا اور اس نے اسی کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ جب کہ ایک نبوت کی گئی تھی کہ اس کا نام کیا رکھیں گے، ایمانویل رکھیں گے، اور خدا جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب خداوند کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات کا فرمان دیا کہ میں دنیا کے آخر تک کیا ہوں، تمہارے یعنی کہ ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکرین اس طرح سے واضح ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کی جو شخصیت تھی نا، جی جی، وہ اس طرح سے تھی کہ جو وہ کام کرتا تھا، جو اس کا اٹھنا بیٹھنا بول چال تھا، وہ اس بات کو واضح کرتا تھا کہ یہ اس طرح سے کریکٹر وائز ہے جس طرح سے خدا ہوتا ہے۔ جی جی، تو خدا کی طرح اختیار، اتھارٹی، بدروحوں کو ڈانٹ دینا، ہواؤں اور پانیوں کو ڈانٹ دینا، اور ایک خدا جیسی ایک شبیہ جو ہے وہ واضح نظر آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا ہمارے ساتھ کسی وقت بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، ایک آنکھیں پیدائش سے بنی ہی نہیں ان کو بنا سکتا ہے، ایٹ اے ٹائم کریشن کر سکتا ہے۔ تو ان کو خدا جو ہے وہ اپنے درمیان چلتا پھرتا یسوع کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کی ایک در حقیقت جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو کچھ ایسے مافوق الفطرت واقعات ہوئے جو انسانی سمجھ سے باہر تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش تھی وہ معجزانہ پیدائش تھی، کیونکہ یسعیاء نبی نے کہا کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا، ایک کنواری کیا ہوگی، حاملہ ہوگی۔ اس کی تصدیق، اسی لیے تو یسعیاء میں کہا گیا عجیب، اس کی تصدیق متی رسول کی انجیل میں ہوئی کہ فرشتے نے کہا کہ وہ کو ہے روح القدس کی قدرت سے کیا ہوگا، حاملہ ہوگی، اور وہ ایک بیٹے کو کیا کرے گی، جنم دے گی، ٹھیک ہے، جس کا نام یسوع ہوگا، اور وہ اپنے لوگوں کو کیا کرے گا، ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، تو وہاں پر ایک ایسی گروہ جو آسمان سے اترتی ہے زمین پر آ جاتی ہے، فرشتوں کی ایک گروہ جو ہے، جس اس کے لیے لفظ کیرل انگلش میں ہے نا، لیکن وہاں پر گروہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیرل کا مقصد ہی جو آج کل ہم کیرل نکالتے ہیں، تو در حقیقت وہیں سے یہ سائن لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں لکھا ہوا ہے، مقدس لوکا کی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری زمین پر کسی انسان کی طرف سے نہیں دی گئی، یہ آسمان سے ہے۔ جیسے ہمارے عزیزوں میں کہ کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے یا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں کہ جی مبارکباد دیتے ہیں، جی بچی پیدا ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوا، بڑی خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے۔ آسمانی خوشخبری تھی، آسمانی خوشخبری تھی، اور مبارکباد بھی آسمان سے آ رہی ہے، آسمان سے آ رہی ہے،
ٹھیک ہے. اور فرشتے نے کیا بولا ان چرواہوں کو جو بیت لحم سے باہر تھے، کیونکہ جو فرشتے چرواہے اپنی گلہبانی کرتے تھے وہ ذرا شہروں سے باہر ہوتے تھی وہ جگہ، تو وہ وہاں پر رات کے وقت الاؤ جلا کر جو ہے وہ سردی سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، اب وہاں پر جب فرشتوں کی وہ گروہ آئی ہے تو انہوں نے ایک ایسا ورڈ، ایسا جملہ بولا کہ ہم تمہیں ایک بڑی خوشخبری کی بشارت دینے کے لیے. کون سی؟ چھوٹی نہیں، بڑی خوشخبری کی بشارت. اور وہ بڑی خوشخبری زمینی نہیں تھی بلکہ آسمانی تھی، اور وہ خدا کی طرف سے آئی تھی. اور باغ عدن میں جو خدا نے الفاظ کہے تھے وہی فرشتے کہہ رہے تھے کہ آج وہی بڑی خوشخبری کی بشارت ہے جو زمین پر ہم انسانوں کو دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی ایک گھر کے لیے، ایک خطے کے ہاں لیے جی نہیں تھی، جی جی. پوری دنیا کے لیے. اور پھر باقاعدہ اس کی نشاندہی کی گئی، اور فرشتوں نے کہا کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں ایک تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی منجی کی خوشخبری دی گئی، اور اب جب وہ پیدا ہو گیا تھا تو آسمان سے نجات دہندہ کی خوشخبری جو ہے وہ زمین پر اس کے فرشتے لے کر آئے. یہ وہ بڑی خوشخبری ہے جو آسمانی خوشخبری ہے، کیونکہ آج انسان ایک بچے کی پیدائش پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، لیکن اس مبارکباد کو فرشتوں نے انسانوں تک پہنچایا، اور آسمانی باپ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے. کیونکہ وہ وعدہ جو خدا نے خود کیا تھا، وہ بات جو نبیوں کی معرفت کہی گئی تھی، اب فرشتوں کی زبان سے جو ہے انسان سن رہے ہیں، کیونکہ وعدے تکمیل ہو گئے تھے اس کی پیدائش کے، نبوتیں تکمیل پا چکی تھیں، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح اپنی معجزانہ قدرت کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا. اور فرشتے اس بات کی خوشخبری، اس بات کی خوشی صرف زمین پر نہیں منا رہے تھے بلکہ آسمان سے ہی مناتے ہوئے زمین پر آئے تھے. ہاللیلویہ. یہ وہ آسمانی خوشخبری ہے جو زمین پر انسان کو دی گئی. صاحب یہ بتائیے گا کہ جب وہ فرشتے آسمان سے وہ خبر لے کر آتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی صلح. تو یہ جو صلح کا پیغام ہے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں، میں نے دو جو چیزیں تھیں وہ کوڈ کی، جیسے یسایہ نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صلح اور سلامتی کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے. اب اس شہزادے کی پیدائش جو ہے وہ کسی انسان کی معرفت نہیں کہی گئی، یہاں پر فرشتے انسانوں کو بتا رہے ہیں، اور ایک دور دراز کے ملک سے، جسے اس دور میں فارس کا ملک کہا جاتا تھا، اب وہ ایران ہے، تو وہاں پر ایک ستارہ نمودار ہوا جو ہر 1000 سال بعد نمودار ہوتا تھا. اور وہ عراق ہو گیا، ایران ہو گیا، اس وقت یہ سب فارسی تھا. جی جی، ایک بڑی سلطنت تھی. اور وہاں پر یہ زرتش لوگ بستے تھے جن کا مذہب زرتش تھا، اور یہ ستارہ شناس لوگ تھے. ستاروں کی چالوں کو اور علم نجوم جو ہے وہ ان کا ایک عام یعنی کہ مذہب تھا جو ان کے مذہب کا حصہ تھا. جب انہوں نے وہ ستارہ دیکھا تو ستارے کے علم کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو ہے وہ اسرائیل میں پیدا ہوا ہے.